सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, वफा अनटोल्ड स्टोरी पर आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पुरस्कार भयानक कहानी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए सुनते हैं ये मुकम्मल कहानी। उससे पहले हमारे चैनल वफा अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ ही बेल को दबाइए। ये वाकया तो मेरी पैदाइश से पहले का है, जिसे मैं आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। इसे सुनकर यकीनन आप भी खौफ की दुनिया के एक और वाक़ये से लुत्फ अंदोज होंगे। ये वाकया हकीकत पर मबनी है, जो कि मेरे अब्बू के साथ पेश आया। पहले का ज़माना था, इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी, कच्ची आबादी थी, तो अक्सर रात के अंधेरे में कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते थे, जिसे फरामोश करना नामुमकिन है। आज से कई साल पहले जब अब्बू अम्मी की नई-नई शादी हुई थी, उस वक़्त अब्बू एक ठेकेदार के पास मज़दूरी करते थे, जिसकी वजह से अक्सर रात में देर से घर वापस आया करते थे। स्टॉप से उतरकर घर आने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। पहले मैदान आता, जिसे पार करके रोड के साथ गलियों का सिलसिला था। उन्हीं गलियों में से मैदान के ऐन सामने वाली गली में हमारा घर था। कहा जाता था उस मैदान में कुछ आसेबी चीजें हैं, और ये भी कहा गया कि वहां पर जिन्नात का कब्जा है। आबादी से पहले ये मैदान झाड़ियों से आबाद था, और आबादी न होने की वजह से लोग अपने मुर्दों की दफन उसी मैदान में किया करते थे। जूं जूं लोगों से ये इलाका आबाद होता गया, तो हस्बे ज़रूरत झाड़ियां साफ कर दी गईं, मगर वो मैदान फिर भी आसेब ज़दा रहा। उस इलाके के मकीनों के साथ बहुत से नाकाबिले फरामोश वाक़े पेश आते रहे। ऐसा ही एक वाक़या मेरे अब्बू के साथ पेश आया। एक रात अब्बू को काम करते करते देर हो गई। तकरीबन उस वक्त 2:30 से 3 बजे का वक्त था, यानी पिछले पहर अब्बू रोज की तरह उस दिन भी स्टॉप पर उतरे और घर की जानिब तेज कदमों से बढ़ने लगे। और जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, तो उनको एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। अब्बू काफ़ी घबरा गए कि इस वक्त, रात के इस वक्त, इस पहर एक छोटा बच्चा क्यों रो रहा है? कहीं उस बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? कहीं कोई उसे छोड़कर अकेला चला तो नहीं गया? अब्बू अभी इसी सोच में थे कि उनके कंधे पर एक टूल बॉक्स भी था। काम करने के लिए अब्बू टूल बॉक्स अपने साथ लेकर आते जाते थे, जो कि काफी ज्यादा भारी था। अब्बू ने आवाज का ताकुब किया, तो क्या देखते हैं कि मैदान में एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह से रो रहा है। वो बच्चा बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा बच्चा इतनी रात में मैदान में अकेला कैसे हो सकता है? अब्बू इसी ख्याल और इसी सोच में थे, लेकिन अब्बू को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे की मदद कैसे करें। इतनी रात में उस बच्चे को अकेला छोड़कर, रोता बिलखता छोड़कर कैसे जाएंगे? बहरहाल इंसानियत गालिब आ गई। सोचने के बाद अब्बू ने फैसला किया कि उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, और सुबह होते ही बच्चे को उसके वालिदैन से मिलवा दिया जाए, यानी पुलिस की मदद से बच्चे की मदद की जाए। अब्बू बराबर सोचते जा रहे थे कि पता नहीं इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ हो, इसे कौन यहाँ छोड़कर चला गया हो, इसके माँ बाप कहाँ हो, पता नहीं किसने इसको यहाँ पर छोड़ा हो सकता है किसी ने इस बच्चे को अगवा किया हो और यहाँ फेंक कर चले गए हों। इसके माँ बाप कितना याद कर रहे होंगे, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होंगे। इतने सवालों के साथ अब्बू उस बच्चे की जानिब बढ़े, और जैसे ही अब्बू ने उस बच्चे को गोद में उठाया, तो क्या देखते हैं वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला गया। अब्बू उसके बिल्कुल करीब थे। अब्बू के कंधे पर हैवी टूल बॉक्स भी था। अब्बू वहीं साकित खड़े उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अचानक इतना बड़ा कैसे होता जा रहा है? इतना बड़ा कि उसकी लंबाई का अंदाजा लगाना अब तो अब्बू के लिए नामुमकिन सा हो गया था। वो तो हद दर्जा बड़े से बड़ा होता जा रहा था। अब्बू की सांस हलक में अटक चुकी थी। जिस्म इंतहाई भारी हो चुका था। ठंडी हवाओं के बावजूद पसीने से शराबोर हो चुके थे। चीखना भी चाहा तो हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी को मदद के लिए पुकारना चाहते थे, जैसे आवाज ने साथ देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। खौफ के मारे कदम जमीन पर जम गए थे। भागने का सोचते रहे, मगर कदमों ने जर्रा बराबर भी साथ नहीं दिया। आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहा, लेकिन अल्फाज तो जबान से अदा हो ही नहीं सकते थे, जैसे निकलना ही नहीं चाह रहे हों। और फिर अचानक उनको बकरी के बच्चे की चीखने की आवाज आई। बकरी का बच्चा जैसे मिनमिना रहा हो। हल्का सा होश आया, जो देखा बकरी के बच्चे को, तो वो भी उनकी जानिब चलता हुआ आ रहा था, और उसका कद भी लंबा हो रहा था। अब्बू अजीब हालत में थे। वो जो कुछ देख रहे थे वो बहुत ही अनहोनी थी। एक छोटा सा बच्चा अब नाकाबिले हद तक बहुत लंबा इंसान बन गया था, जैसे बहुत बड़ी सी इमारत उनके सामने खड़ी कर दी गई हो।
اور اس کی شکل دیکھ کر ابو کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یکدم وہ بکری کا بچہ چلتا ہوا اسی غیر انسانی مخلوق کے پاس آیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ابو کے سامنے اس بکری کے بچے کو چبا کر کھا لیا۔ انسان کہنا تو اس کو غلط ہی تھا، ہوائی وجود تھا۔ جیسے ہی وہ ابو کی جانب جھکا کہ اب وہ ابو پر حملہ کرتا، ابو نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کیا اور لا حول ولا قوت پڑھ کر کاندھے سے ٹول باکس اٹھا کر میدان میں پھینکا اور زور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت تیز بھاگتے بھاگتے انہوں نے بڑی ہمت سے میدان پار کیا اور گرتے پڑتے گلی میں داخل ہوئے اور پھر کچھ حلق سے آواز نکلی تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تو گلی کے کچھ آدمی ابو کے چیخنے پر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور وہ لمبا حد درجہ وسیع وجود، وہ اندیکھی مخلوق جب سامنے نظر آ رہی تھی ابو کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گلی کے کافی لوگوں نے اس وجود کو ابو کے پیچھے آتے دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ کوئی انسان اتنا لمبا تو ہو نہیں سکتا تھا اور اس کے منہ سے اب خون ٹپک رہا تھا اور بکری کے بچے کی ٹانگیں اس کے منہ سے صاف نظر آ رہی تھی جس کو وہ آہستہ آہستہ چبا رہا تھا۔ یہ یقیناً کوئی اور مخلوق ہے کیونکہ ایک نارمل انسان کا قد اتنا لمبا تو ہو نہیں سکتا تھا اور یہ اپنے منہ میں کس طرح چبا رہا ہے۔ اب گلی کے سارے لوگ پریشان تھے، اگر وہ مخلوق گلی کے اندر داخل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سب کے گھروں میں بیوی بچے ہیں، سب ڈر جائیں گے۔ کیسے اس کو گلی کے اندر آنے سے روکا جائے؟ اور وہ گلی کے باہر کھڑا مستقل ابو کو گھور رہا تھا جیسے اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ ابو مارے خوف کے گلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ چند آدمیوں نے ابو کو سنبھال کر ایک چبوترے پر لٹا دیا تھا۔ ابو کے والد یعنی میرے دادا جان ایک روحانی عالم تھے۔ دادا جان بلند آواز سے قرآنی آیات پڑھتے ہوئے ان کی جانب آئے اور چند لمحے میں ہی وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی اور پھر لوگوں کی مدد سے دادا جان ابو کو گھر لائے اور سارے رات جاگ کر ان پر دم کرتے رہے۔ محلے کے تمام لوگ دادا جان سے اپنے بچوں پر دم وغیرہ کروانے آتے تھے۔ نظر بد، جھاڑ پھونک سب کرتے تھے، قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے تھے اور لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس مخلوق نے ابو کو کچھ نہیں کیا، لیکن وہ گھور گھور کر جس طرح دیکھ رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے دادا جان روحانیت سے تعلق رکھنے کے باوجود محلے میں خاصے مشہور تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو بخار میں کئی دن تپتے رہے۔ قرآنی آیات کے دم کرنے کی وجہ سے ابو کی طبیعت کافی بہتر ہوتی چلی گئی، لیکن پھر بھی کتنے مہینوں تک وہ صحیح سے بول نہیں سکتے تھے۔ ذہنی طور پر وہ بالکل ٹھیک نہیں تھے، لیکن پھر دادا جان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کی قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے کی وجہ سے، دم کیا ہوا پانی پلانے کی وجہ سے ابو اب صحیح ہو گئے تھے اور زندگی کی جانب انہوں نے قدم بڑھا دیے تھے، ورنہ وہ شیطان، وہ خبیث جن ان کو مار ڈالتا۔ لیکن پورا محلہ خاصا پریشان تھا کیونکہ اس طرح کے واقعات ہونا تو آئے دن کا معمول بن گیا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے۔ ہر شخص رات کے وقت میدان سے گزرنے میں خوف کھاتا تھا۔ ہر روز کوئی نئی بات سننے کو ملتی رہتی تھی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے دادا جان سے بات کی تو دادا جان نے محلے اور میدان کے درمیان قرآنی آیات سے حصار کر دیا اور بے جا ضرورت رات کے وقت گھر سے نکلنے کے لیے منع کر دیا۔ جہاں تک میں اپنے ابو کو جانتی ہوں وہ ایک سچے اور نمازی انسان ہیں، کافی بہادر بھی ہیں۔ ابو کا اس وقت کام کچھ ایسا تھا کہ رات دیر سے گھر آنا ہوتا تھا اور راستہ وہی تھا کہ میدان سے گزر کر گلی میں آنا پڑتا تھا۔ میدان سے گزرنے سے پہلے ابو آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھتے اور قرآنی آیت کا ورد کرتے ہوئے گزرتے۔ جاگتی آنکھوں سے بہت سی نادیدہ مخلوقات کو یعنی جنات کو، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، بچے بھی شامل تھے اور بڑے بڑے دیوہکل جنات، جن زادے شامل تھے، مگر قرآنی آیات اور حصار کی وجہ سے ابو کو وہ مخلوقات کچھ نہیں کہتی تھیں، کچھ نہیں بگاڑ پاتی تھیں۔ اس طرح کی مخلوق کو اپنے سامنے دیکھنا اور خوفناک حالت میں دیکھنا بلا شبہ یہ ایک بہادر انسان کا ہی کام ہے۔ بہرحال میرے ابو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تو ناقابل برداشت بھی ہے اور ناقابل فراموش ہے، جس کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ محلے کے لوگ اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں کیونکہ انہوں نے خود اس لمبی سی مخلوق کو، اتنا بڑا وہ وجود تھا، ابو کے پیچھے آتے آتے دیکھا تھا۔ اب اس واقعے کو کافی برس بیت چکے ہیں اور یہ علاقہ بھی کافی زیادہ اب ترقی پا گیا ہے۔ اس میدان میں اب عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب وہ میدان عیدگاہ بن چکا ہے۔ میدان کے کارنر پر ایک اسکول ہے، اب تو وہ اسکول بھی کافی پرانا ہو گیا ہے۔
ہاف ٹائم کے وقت بچے اسی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں جو کہ پہلے وقت میں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی رات کے وقت اس میدان سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے اور کئی بچے تو ڈر بھی جاتے ہیں۔ رات کے وقت اس میدان سے گزرنے پر کافی گہما گہمی بھی رہتی ہے۔ لائٹ جانے پر محلے کے بے شمار لوگ میدان میں بنی کرکٹ پچ پر لیٹ جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خوف کا عنصر آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری مخلوقات ان سب کو دیکھ رہی ہیں، لیکن چونکہ حصار بندہ ہوا ہوتا ہے تو وہ مخلوقات کسی انسان کو اب تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی ایک بار ایسا ہوا میرے دوست کے ساتھ کہ یہ واقعہ بھی ہم نہیں بھول سکتے ہیں۔ میری دوست جو کہ پڑوس میں رہتی ہے، ایک دن ہم بیٹھے انہی قسم کے واقعات کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اس کا بھائی حماد آ گیا۔ ہماری باتیں سن کر وہ بھی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نینا آپی، چند دن پہلے میں رات کو اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ کر آ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے وقت پتہ نہیں لگا کہ رات کافی ہو گئی ہے اور رات کا تیسرا پہر تھا، یعنی 12 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ میں اور میرا دوست باتیں کرتے ہنسی مذاق کرتے میدان میں داخل ہو گئے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا میدان میں سرخ جوڑ میں ملبوس ایک خوبصورت بہت ہی حسین عورت بیچ میدان میں بیٹھی ہے۔ میں اور میرا دوست بہت حیران ہوئے کہ یہ سجی دھجی عورت اتنی خوبصورت جو دلہن کی طرح بنی ہے 3 بجے کے وقت اکیلی بیٹھ کر کیا کر رہی ہے، اور وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پروگرام ہو۔ ہم دونوں پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس وقت یہ عورت یہاں پر اکیلی بیٹھ کر کیا کرنے آئی ہے۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، یار حماد، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ عورت ہے یا کچھ اور شے۔ میں نے کہا، دوست یار تو بڑا ڈرپوک ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، کہیں اکیلی یہاں پر پھنس نہ گئی ہو۔ ابھی ہم اسی بحث میں تھے کہ وہ عورت دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ چھن 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 اس کی پائل کی آواز آ رہی تھی ہمارے کانوں میں۔ وہ قریب آتے ہی ہمارے اتنے قریب آ گئی کہ ہم اس کا چہرہ اب صاف طور پر دیکھ رہے تھے۔ واضح نظر آ رہا تھا اس کا چہرہ، لیکن اب اس کا حسین روپ اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت حسین اور جمیل عورت بے انتہا خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اس دلہن کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی تھی ہمارے پیچھے اور ہمیں گھور رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بچ کر جاؤ گے؟ کیوں گزرے اس میدان سے؟ اگر اب اس میدان سے آنے کی کوشش کی رات کی اس پہر تو یاد رکھنا، ابھی تو کچھ نہیں کہا ہے، اسی وقت مارے جاؤ گے، مار ڈالیں گے تم کو۔ وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، وہاں سے گزرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور تم لوگ جو وہاں کھیلتے رہتے ہو، اب وہاں کھیلنا اگر تم نے بند نہیں کیا تو یاد رکھنا تم سب کی موت پکی ہے۔ یقینی ہے۔ ہم اس کو دیکھتے جا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر مڑے ہوئے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، زور زور سے کہا لگا رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ہماری گردنوں کو پکڑتی۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہمارے ابو کھڑے تھے۔ انہوں نے اس جن عورت کو دیکھ لیا۔ اس خبیث جن عورت کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ ابو نے اسی وقت قرآنی آیات کا ورد کیا اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ وہاں سے چیختی ہوئی بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے آگے جا کر غائب ہو گئی۔ کافی دنوں تک ہم لوگ تیز بخار میں مبتلا رہے، کیونکہ اس وقت تو ہمیں ہوش ہی نہیں رہا تھا، ہم بے ہوش ہو چکے تھے۔ اپنے دوست کے بھائی حماد سے یہ واقعہ سن کر میں حیران نہیں تھی، مگر اس سوچ میں مبتلا ضرور تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملات ابھی تک قائم ہیں۔ ان تمام واقعات کو جاننے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچی ہوں، ہم ان مخلوقات کے روٹ جانے کا سبب بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میری اپنے قارئین کرام سے گزارش ہے، جب بھی رات کو گھر سے نکلیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بدنی حصار باندھ لیں، یعنی اپنے جسم پر پھونک ماریں، اور کوشش کریں کہ رات کے پچھلے پہر یعنی 12 بجے کے بعد گھر سے کم ہی نکلیں۔ بدنی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پھر دونوں ہاتھ سر اور پاؤں اور بدن تک پھیر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسی اندیکھی مخلوقات سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ اگر اپنے سامنے والے سے بدلہ لینے پر آ جائیں تو یہ نسلوں تک کو تباہ کر